बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए प्यारे सामाईन, आज हम सुनेंगे गौस पाक और एक चोर का मशहूर वाक़या मुफ्ती सलमान अजहरी से। दो चीज़ें मशहूर हैं गौसे पाक की ज़िंदगी के वाक़यात में, बहुत सारे हैं, करामात बहुत सारे हैं, उसमें से दो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार अपनी खानकाह में सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं और महवे ख्वाब हैं, और आपको सोते हुए देख करके एक चोर अंदर दाखिल हुआ। मशहूर है, इस चीज़ को आपने सुना है। वो चोर आपका जुब्बा चुराने आया था। सुना है कि गौसे पाक का जुब्बा बड़ा कीमती होता था, एक बार चोरी कर ले तो फिर पूरी ज़िंदगी उसकी चल पड़े, काफ़ी कीमती होता था। तो चोर अंदर दाखिल हुआ, अभी वो जुब्बा हाथ में उठाया ही था। सूफिया इकराम ने मुर्शिद तलाश करने के लिए भी या पीर ढूंढने के लिए भी जो चीज़ सबसे अहम बताई है वो क्या है, ये अलामतें नहीं रखी गई हैं कि चेहरा गोरा होना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनता हो, इतना लंबा हो, इतना नाटा हो, इतना चौड़ा हो, ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। लेकिन अलबत्ता ये कहा गया है, ये फरमाया गया कि मुर्शिद की तलाश में तुम ये देखो कि तुम सोहबत में उसके रहने वाले हो, उसकी छाँव में बैठने वाले हो। ये ज़रूर ख्याल रखना, मुर्शिद वही होगा तुम्हारा जिसको देख करके तुम्हें अल्लाह की याद आने लगे और अपने गुनाहों से नफ़रत होने लग जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की तलब बढ़ जाए। ये सोहबत का असर है, वरना सिर्फ नामवरी है तो फिर तुम उसकी सोहबत में जा कर के भी कुछ नहीं उठा सकोगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, इसी को कुरान ने कहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में आ जाओ, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। और सच्चे कौन हैं? दुनिया के सबसे सच्चे लोग अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, उनके बाद सिद्दीकीन की जमात, उनके बाद शुहदा और सालिहीन औलिया इकराम की जमात। ये वो हैं जिनको कुरान ने सादिकीन कहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो हम तशरीह कर रहे हैं सादिकीन, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा सादिक जिसको कुफार और मुशरिकीन भी सादिक कहते थे, वो मेरे रसूल की ज़ात। मक्का के कुफार क्या कहते थे रसूलुल्लाह को? अमीन और सादिक ही कहते थे। यानी कुरान तो कह रहा है सच्चों की सोहबत में हो जाओ, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का जिसके सच्चा होने पर इत्तेफाक है, उसकी सोहबत कितनी अहमियत रखती है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में आ जाओ। अब बात आती है रसूल की सोहबत कैसे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, वो अपनी ज़ाहिरी हयात में आज नहीं है, तो फिर रसूल की सोहबत हम कैसे इख्तियार करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से मिलता है कि फिर उम्मत के जो औलिया इकराम हैं, उलमाए सालिहीन हैं, वो नबी के नायब होते हैं, उनकी सोहबत नबी की सोहबत। ये जो चेन है, ये जो चेन है अपने मशाइख से वाबस्ता रहने की, तो अगर कोई इसको दुकान समझता है तो वो बेअकल अल्लाहु अकबर और बेवकूफ़ है। बेशक बेशक उलमा और मशाइख से जो अवाम वाबस्ता है, उसकी एक वजह यही है कि ये रसूलुल्लाह की सोहबत हासिल करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ ए मेरे अजीज़ों, तुम्हें सुन्नतें अगर सीखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हें जानना है, या अब तक तुम्हारे पास मालूमात आई हैं तो किसके ज़रिए से आई? उलमाए इकराम के ज़रिए से आई। तो रसूलुल्लाह के वो नायब हैं और उनकी सोहबत तुम्हारे लिए नबी की सोहबत है। अब सुनो आगे की बात, ये तो मैं तमहीद के तौर पर आज अर्ज़ किया, और अब सोहबत का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊं। सोहबत का फ़ायदा, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर भी पैदा होता है। हाँ, जिसकी सोहबत में रहते हो वैसा ही असर पैदा होता है।
بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے. انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے. عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسی ہی زبان کھلتی ہے، کون سی باتیں کرتے ہیں یہ؟ کون سی باتیں کرتے ہیں یہ؟ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے، ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارحرہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی، غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور مارحرہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارحروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارحروی کی. جب مارحرہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارحروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا. کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے، وہ کمرہ آج بھی وہاں مارحرہ میں موجود ہے، جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے، مرید تو ہوئے، اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارحروی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارحروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا، پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہیں تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے
دو چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا۔ جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔
اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے، خواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے، کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا، کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی، ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں۔ میرے عزیزو، حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو، دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا، اندازہ کرو میرے عزیزو۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں، عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے۔ تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے، لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی، لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو۔ اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنی رکھا ہے۔ جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں،
خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو، بیٹھ کر کے پل جاتا ہو، اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو، دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں، پالا ہوا۔ اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں، یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ میرے عزیزو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحبت دیکھو، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ بروں کے ساتھ جب آفت آتی ہے تو تم بھی اس میں پس جاؤ گے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جگہ جوا کھیلا جاتا ہے، جگہ کا کیا قصور ہے؟ کھیلنے والوں کا قصور ہے نا، جس جگہ، لیکن فرمایا گیا کہ اس جگہ سے 40 دن کے لیے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اگر کسی نے کسی جگہ پر کھیلا ہو تو آپ اندازہ کریں جگہ کے اوپر کیوں اثر پڑا اس کا، اس لیے کہ برے وہاں پر کھڑے تھے، تو جگہ کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ اسے اندازہ کریں آپ، جو چیز جہاں کھڑی ہوتی ہے، یا ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں، ہر چیز کا اثر ہے۔ اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو، خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں۔ اور اگر تم نے آج سے اس بات کا خیال رکھنا شروع کیا کہ تمہاری سنگت، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تو پھر یہ چین جب بن جائے گی تو دیکھنا وہ جو راستہ بھٹک چکے ہیں انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے، وہ خود بھی آ جائیں گے۔ کیوں؟ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو بگڑ گیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوست ہے نا پرانا، تو اس کو اس کی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا، تم اس کی دوستی میں ویسی لگے رہتے ہو، سارے دوست تو ویسے اچھے اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن سارے دوستوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اچانک کہ تو شراب کیوں پی رہا ہے، تو نشہ کیوں کر رہا ہے، تو زنا پر کیوں گیا تھا، تو سود کا کاروبار کیوں کر رہا ہے، اگر دوستوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے اسی دن احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تمہارا چھوڑنا اس لیے نہیں کہ اس کو تنہا کرنا ہے، بلکہ تمہارا چھوڑنا اس کی اصلاح کے لیے ہے، اور جس دن اسے احساس ہو جائے گا وہ بدل لے گا اپنے آپ کو، بدل لے گا اپنے آپ کو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں،
ایک میں کسی کا نام نہیں ذکر کرتا کہ کہیں اس لیے کہ ہماری باتیں بہت ساری وائرل ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر لوگ چپکا دیتے ہیں. پھر ایک صاحب وہ کچھ غلطیوں میں مصروف تھے، بڑی عمر ہو گئی، 40 سال کے اوپر کی عمر، لیکن مال بے حساب ہونے کی وجہ سے غلط سنگت یا غلط صحبت، اور بسا اوقات ایسا کہ کفر و شرک کے معاملات بھی زندگی میں آ گئے. غلط کام تو کر ہی رہا تھا. اتفاق ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے ہاں آنا جانا ویسے ہی رکھتے، باقی اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اچھائیوں میں یہ کہ مسجدوں کی تعاون میں وہ بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتا، اور 11ویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلاتا، پورے گاؤں والوں کو، سب کھاتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے، فلاں دن ہے. مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے، میں نے قبول کر لیا. پھر وقت قریب آتے آتے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور اتنی سخت چیزیں تھیں کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. پھر جب میرے پاس یہ باتیں آئی تو پھر شاید 2-3 دن بچے ہوں گے، تب میں نے پیغام بھجوایا کہ اس بار آپ مجھے بلانے کے لیے ضد کر رہے ہو، میں ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم ان تمام چیزوں سے توبہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، میں خود بھی نہیں آؤں گا، کسی عالم کو آنے نہیں دوں گا، اور عام مسلمانوں میں اعلان بھی کروں گا کہ تمہاری ان حرکتوں سے دین کا بھی نقصان ہے، تمہارا خود کا بھی نقصان ہے. یہ سخت سٹینڈ لینا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسا لگتا ہو کہ اتنا سخت ہو گئے فلاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. میرے عزیزو، شاید یہ دوپہر سے شام کی بات ہوگی، شام تک وہ بندہ جب دیکھا یہ سارے معاملات، ساری تیاریوں کے ساتھ آ کر کے کھل کر سب کے سامنے اپنی توبہ اور برات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ وہ اپنی توبہ پر آج بھی قائم ہے. تمام چیزیں نکل گئی. میں یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مومنین مل کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہم تیری صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اگر تو باز نہیں آیا تو پھر اس کے اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، اس کی برائیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی. میرے عزیزو، یہ اس کے لیے بھی زہر ہلال ہے اور تمہارے لیے بھی. وہ خود کبھی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، اور اس کی برائیوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی قیامت کے دن سخت پکڑ ہو سکتی ہے. ان 2 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں. اب اخیر میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم آج اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت جو کرتے ہیں، یہ بھی صحبت ہی کی بات ہوتی ہے. صحبت ہی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اچھوں کی صحبت ملے جو ہمیں رسول اللہ تک پہنچا ہے.